Assalamu alaikum. Today we are starting with the third chapter of PMBOK. Uh, this is the last chapter in the series of generic introduction and concepts. First chapter, second chapter, and third chapter, these three chapters were just to prepare you for the main material. This was more introductory. In the first chapter, we talked about the definitions of project and project management, program management, portfolio management, differentiated between these things, compared them, and then talked about the strategy, how these change related initiatives are related to the strategy of the organization. In chapter 2, which we did in the last class, we talked about the enterprise environmental factors, organizational process assets, and organizational structures, in which we also talked about various types of organizational structures possible for project management. Today, we are moving on with this third chapter, and this is about the role of project manager. And as you see, this role will hinge about the leadership, the other duties of project manager, the power and politics in project management, and all that. So this is going to be a little bit more towards the softer side. So we will learn some things about it. And naturally, the soft side of the human interaction will be discovered here, and naturally a bit of that we also talk in the resource management, because in resource management we will have human resource. But naturally this matter which we discuss here is going to long way and is going to help you there as well. So in role of project manager, we will discuss about 5 different topics. First is the overview, then is the definition of a project manager, then project manager's sphere of influence. That is very interesting because uh, all the stakeholders of the project, meaning all those people who can somehow impact on the project or can be impacted by the project internally or externally, negatively or positively, no matter they are big or small, they all influence project manager. So they do exist somewhere in the sphere of influence of the project manager. So this mostly includes all the stakeholders. But how this sphere is organized and how project manager interacts with these stakeholders, this is defined in this 3.3. And then we'll talk about the competencies of project manager. And lastly, the main duty of project manager being the performing integration. He is overall controlling the whole project. So whatever is happening in the project, he is responsible to perform integration of everything. When we'll talk about sphere of influence, we'll also discuss a little bit about the project, the organization, the professional discipline, and across disciplines, as if to cover all the possible stakeholders. Similarly, in competency, we'll talk about technical project management skills, strategic and business management skills, and leadership skills, and then we'll compare leadership with management. And if you remember, in the very first lecture, when we were discussing the PMP certification, we said that once you qualify for PMP, you certify as a PMP, then you have to fulfill certain requirements every 3 years, 60 professional development units. And basically those 60 professional development units you need to gain in these 3 areas: technical project management skills, strategic and business management skills, and leadership skills. So basically, by enhancing these 3 skills, you will be, basically increasing your competency as a project manager, and that would give you the PMP status for another 3 years, right?
So every 3 years you have to gain this. So this is the role of project manager. And in performing integration, we will be talking about uh, doing that at the process level, integration at the cognitive level, at the context level, and then a bit about integration and complexity. So let us start. Okay, the project manager plays a critical role in the leadership of a project team in order to achieve project objectives. Obviously, as you may understand, project manager is at the heart of the project. He is in control. He is responsible for day-to-day working of the project, and definitely anybody from inside or from outside actually is looking up to project manager as far as the project is concerned, the performance on the project is concerned, whatever is being done, he is the one who is answerable. Your subordinates are also looking at you for your approval, your decisions, and your stakeholders and your bosses are also looking at you for your performance. This role is clearly visible throughout the project, no matter how small a project is. But if you are a project manager, anyone who needs to pay any attention to this project must know who is the project manager. So you are visible to almost everyone. So this is most apparent role in a project. You see, you can't have a project without a project manager. In some way, there has to be a person in charge, and that is the project manager. Whether you call him a project manager or not, that does not matter. He may be called a project coordinator, he may be called anything, but this is there is someone in control of the project. So this person in control, we are calling him project manager here. Many project managers become involved in a project from its initiation to closing. Yes, it is possible. But if you ask me, I would say it is preferable to have one person engaged and involved as a project manager from starting till finish of the project. That would be most feasible. But naturally, we can't uh, really ensure that. Sometimes project managers come and go, projects do continue. So our first desire definitely remains that whomsoever has started it must finish it. But in case that does not happen, we have to have some uh, means for continuity, for assurance that the interests of project and the organization are prime and are looked after. With the change of the project manager, the project and the organization should not suffer. However, in some organizations, a project manager may be involved in evaluation and analysis activities prior to project initiation. Now, this is a very interesting twist. First of all, we are saying that project manager is, preferably should be involved from the beginning of the project till the end. And now we are trying to say that project manager's role is so important that maybe we try to engage him even before the project starts, because when the project is being conceptualized, at that point, for the analysis purposes, we may have to class over here. Okay, so I was saying that this is the person who needs to have most clear opinion or vision about the project. He should understand everything. So why not involve this project manager even before the project has started,
when the project was being conceptualized, when the business case was being created, when the feasibility study was being conducted. If the project manager was involved at that stage, that would have been better for his understanding of the project, and he would be able to handle the project even better. Although that is not mandatory, it says only in some organization a project manager may be involved in evaluation and analysis activities prior to project initiation. So that can be possible. Please confirm if you are able to listen to me, because sometimes there is a problem and I keep speaking and nobody is listening. Is it okay? Can you, Hello, Assalamu alaikum. Ji, Assalamu alaikum. Please mute your mics, only put them on when you are trying to speak. Number one, I am muting it all because there's a lot of noise behind you. Secondly, please raise your hands if you are able to clearly listen to me right now. Please raise your hands, all of you. Okay. So those who are not raising hands, I should consider they can't listen to me, or are they not present here? Is it so? Ji Ghulam Abbas Sahab, Khaja Muhammad Ali Sahab, Ravel Shahid Sahab. If so many people can listen to me, then you can also listen to me. Okay. Uh, Before I can move any further, if you have any question, raise hand. Okay. Right. Okay. If everybody is able to listen to me, then I'll continue, because sometimes I was giving a lecture, and in the whole of the lecture there was no voice and no video, and still no, I was going on because I didn't know. So you people have to inform me, right? And in case I don't see your hand or something, and something critical is happening, and I am not even looking at the chat, then please WhatsApp me, right? So although I'm keeping the chat open in front of me, but sometimes once I'm speaking, I may even forget seeing that. Right. So if that is okay, I will move on. Right. So what I was saying was that project manager, as I said, is the most important role in the project, and he is responsible for the objectives of the project. And naturally, the project objectives are aligned with the organizational strategy, and there is no project which is uh, working in isolation. Every project is actually there to satisfy some need of the organization, some strategic need of the organization, and therefore projects are connected with the organization, always for the benefit of the organization. Okay, so this, as I said, this role is very visible. This is the involvement of project manager should be from start to end, but in case it is not possible, then many projects may change in the process. But then you have to be very careful that the transition may not affect the health of the project. And lastly, we did say that the person who is a project manager, he may have been involved even before the project has started, as if he can know why is this project and how this project is being conceived. So if with a better understanding, if he gets on board, then probably uh, he can work better, he can perform better, and it will be in the benefit of the project. So these activities may include consulting with executive and business unit leaders. I am talking about the pre-project activities. Pre-project activities in which project manager may be involved, right? It is not mandatory that project manager will be involved, but he may be involved. And if so, then he will be able to interact, consult with executives and business unit leaders on ideas for
advancing strategic objectives, improving organizational performance, or meeting customer needs. So basically, we are hitting here the core need for doing the project. Why are we doing the project? So basically, these things will have to be proven before project is approved. So this is part of the feasibility study or the business case, whether this project we are trying to start, is it going to advance the organizational strategy? Is it going to improve the organizational performance, or will it meet the customer needs? So if these things are true, only then the project would be found fit to start. In some organizational setting, the project manager may be called upon to manage or assist in business analysis, business case development, and aspects of portfolio management for a project. So, all of these responsibilities are beyond the role of a project manager. Project manager is not a business analyst. He is not necessarily responsible for the business case, because business case development or feasibility is a pre-project activity. And aspects of portfolio management, again, it is a portfolio manager's job. Having said that, still this information can be extremely useful, because there may be very strong interaction points between the business analyst and the project manager, portfolio manager and the project manager, and how the business case was being developed. Essentially, as far as the development of the business case is concerned, analysis of business analysis is concerned, there is a separate role of a business analyst which should be there. But in many organizations, they do not have business analysts, and this job is being done by the normal managers. And maybe project manager, if available, he may be assigned this added responsibility, right? Usually, the business analyst and project manager responsibility is somehow dealt with the project manager. And in some organizations, the business analyst performs the project manager's responsibility. But if both of them are in existence, then they must understand each other's job. They must interact in the most useful manner, as if they can distribute the responsibility. For example, the responsibility of the product requirements, product scope, and the requirements is of the business analyst. And the responsibility of day-to-day working of the project, which includes the project scope and all the work involved in accomplishing that product scope, is within the responsibility of project manager. But anyways, I hope the thing has been amply clarified, that project manager may be called on to perform certain duties beyond project management, which include business analysis as well. A project manager may also be involved in follow-on activities. Now, this is interesting, because when the project manager is done with the project, he has delivered the product, service, or result to the customer. The project is supposed to be closed. But here what it is saying is that there may be some follow-on activities which continue even after the project has finished, while the business benefits are being yielded out of the project. Whatever you have produced, that thing is now realizing certain benefits for which actually that thing was created. So as the benefits are to be delivered, or benefits are being realized, maybe project manager is assigned to continue working even after the project has finished, to pursue those benefits. Again, this is not the responsibility of project manager, but this is an additional responsibility. Normally, this is done either by the business analyst or by the person who has taken over the project.
I hope you understand my point. So the role of a project manager may vary from organization to organization. Although we do understand what is the role of project manager, but still, when you join a new organization, they may have a completely different perception. They may be assuming that you will be performing all the duties of business analyst as well. So please clarify your role in whatever organization you join, because organization to organization, there is a huge difference in the perception of the duties or roles of the project manager. Ultimately, the project management role is tailored to fit the organization in the same way that the project management processes are tailored to fit the project. So if you ask me what exactly is the responsibility or the role of a project manager, this cannot then really be defined, because this is tailorable. This is something which will differ from organization to organization. So in whatever organization you are going, you must clarify that, understand that, and then uh, fit into that role, adjust according to that role, right? So this is what exactly I wanted to say about it. So as far as overview is concerned, I hope there might be one or two odd things which you might have learned new. So if you want to debate some point or question something, I think you should raise hands now. Any questions about the overview, the responsibility of project manager beyond project management? Do you perform such kind of responsibility? Ji Wajad. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک جگہ آپ نے بتایا تھا کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ اسسٹ کرتا ہے بزنس انالیسس میں، جی ہاں تو یہ کم ٹائم ہوتا ہے یا کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے بزنس انالیسس کی؟ سر وہی بات ہے نا کہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن میں بزنس انالسٹ نام کا جانور ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، پھر آپ کی آرگنائزیشن کہے گی جی ہم نے تو آپ کو ہائر کیا ہے پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ، اور یہ بھی ذمہ داری آپ ہی کی ہے، اب آپ بولیں کیا کریں گے؟ ٹیلریبل ہے، یو کین ایڈجسٹ ٹو دس. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، آپ کا نالج بھی زیادہ چاہیے، آپ کو بزنس انالیسس کے بارے میں بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے، پھر وہ بندہ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے. تو مطلب یہ آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروجیکٹ مینیجر کو کس طرح استعمال کرتی ہے. لیکن سر اگر شاید زیادہ تر جو سینیریو فالو ہو رہا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم پکسل کی بات کریں تو شاید ہم ایز اے پروجیکٹ مینیجر بزنس انالائز بھی کرتے ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم بزنس انالسٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے ہی اینڈ ٹو اینڈ لے کے بھی جانا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی مینٹ، دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی مینٹ کہ آپ کی آرگنائزیشن میں اب بالکل آپ کا بزنس انالسٹ اور پروجیکٹ مینیجر کا رول میری اپ ہوا ہے. سو دس از ایبسولوٹلی فائن وتھ می. ٹھیک ہے، دس از اے ٹیلریبل تھنگ. ان اندر آرگنائزیشن project manager can have a very clear cut responsibility very different from the business analyst. ایسا بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ شاید یہ دونوں رول جو ہیں میری اپ ہوئے میں. گاٹ اٹ وجات؟ اوکے. اور جی اور کوئی بات؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی وجات نے اٹھائی ہے، آپ لوگ بھی سوچیں اس کے بارے میں اور بتائیں مجھے کہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی جناب. اچھا، یہ جو غالباً ایک صاحب ہیں حنیف الوی صاحب، اسسٹنٹ مینیجر، یہ کون ہے؟ کریڈٹ مینجمنٹ میں اسلام آباد میں. یہ رجسٹر ہوئے تھے ہماری کلاس میں، لیکن ہی نیور اٹینڈیڈ دی کلاس. مگر گروپ میں انہوں نے وہ فضول قسم کی پوسٹیں لگانی شروع کی ہوئی ہیں، ارریلیونٹ قسم کی. کوئی جانتے ہیں یہ کون صاحب ہیں؟ جی جناب. اسلام آباد سے کون کون لوگ ہیں؟
طاہر صاحب جی جانتے ہیں آپ انیس صاحب کو؟ ایک منٹ، آپ کا مائک ہی نہیں آن ہو رہا میرے سے. اچھا خیر، میرا پوائنٹ صرف یہ تھا، وہ تو مائک میں کوئی پرابلم ہے، آن نہیں ہو رہا. جی جی. اچھا بس میرا پوائنٹ یہ تھا جی، اپنا طاہر صاحب جانتے ہیں آپ نے انیف صاحب کو؟ اچھا خیر اینی ویز. جی جی طاہر صاحب، میں نے ابھی تک یہ آبزرو کیا کہ ابھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں گروپ میں، ہماری ابھی تک بہت ہی سیریس کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے. کوئی فضول بات کسی نے نہیں ڈالی، کوئی ادھر ادھر کی پوسٹنگ، ڈرامے بازی. مگر یہ صاحب پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے نہ تو کلاس کبھی اٹینڈ کی ہے، نہ کوئی اور صاحب، اور آتے ہی انہوں نے وہ گھٹیا قسم کی پوسٹیں ادھر سے اٹھا کے فلانے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو وہ میں نے پھر ان کو گروپ سے نکال دیا ہے. مگر اتنی عقل تو ہونی چاہیے ایک آدمی کو، کون سے گروپ میں کیا بات کر رہے ہیں. اینی ویز خیر، دیٹ از اندر سبجیکٹ. اوکے، تو لیٹس موو آن. اگر ابھی بھی میں ایک چانس اور دیتا ہوں، اگر آپ کوئی بات یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور آئی وڈ پریفر، آئی وڈ لائک کہ اگر آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ آگے آگے یہ چیزیں مزید بھی پھیلیں گی. تو اگر ابھی ڈاؤٹ ہوا آپ کے کہ یار یہ تو بزنس مینیجر، پروجیکٹ مینیجر کا رول ہی نہیں ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجیے ایک دو بات، تاکہ مسئلہ نہ ہو. جی کوئی شک ہے کسی کو؟ طاہر صاحب جی بولیے. جی طاہر صاحب، مائک آن ہے آپ کا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آواز آئی تھی آپ کی، کلک کی آواز تو آئی تھی، لیکن یہ کہ اور مائک آن بھی. ہاں یہ آ رہی ہے آواز، بولیں. آپ کے مائک سے آواز ہے لیکن آپ بولیں بھی. جی طاہر صاحب. باسی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بولنا چاہ رہے ہیں یا آگے چلیں؟ آپ نے دوست کو ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور ابھی اب کو میں نے چاہ دیا بولنے کا. چیٹ میں لکھیں ذرا کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے کوئی اس میں بولنے میں یا مائک میں، تو چیٹ میں لکھ دیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں جی، آپ نہیں بول رہے. عمیر صاحب کا میسج آیا کہ جی مجھے کنسیپٹ کلیئر ہے. اور کیا میں یہ سمجھوں کہ سبھی کو کنسیپٹ کلیئر ہے؟ میں نے آپ کو چانس دیا ہے ابھی بھی بولنے کا. اگر آپ کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، تو آپ بول لیں، نہیں تو آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بات ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر کرنٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے. اچھا خیر جی، پروجیکٹ مینیجر کو اگر ڈیفائن کرنا ہو، تو پروجیکٹ مینیجر کا جو رول ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر پائے جانے والے جو فنکشنل مینیجر یا آپریشن مینیجرز ہوتے ہیں ان سے بہت مختلف ہے. آپ کو بائی ڈیفینیشن تو پتہ چلی گیا کہ پروجیکٹ بذات خود ایک ٹیمپریری چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروجیکٹ مینیجر کا رول ہے وہ بھی ٹیمپریری ہی ہوگا. پروجیکٹ مینیجر ایک پروجیکٹ کے لیے امپلائی ہوتا ہے یا آن بورڈ آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے آرگنائزیشن میں کسی اور پوزیشن پہ ایگزسٹ کرتا ہو اور اس کو پروجیکٹ مینیجر بنایا جائے کسی پروجیکٹ کا. لیکن جب وہ پروجیکٹ مینیجر بنتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کا رول، پروجیکٹ مینیجر کا رول ایزیوم کر لیتا ہے. اور جب وہ پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کا پروجیکٹ مینیجر کا رول ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہے تو اپنے پرانے ڈپارٹمنٹ میں یا فنکشن میں جا سکتا ہے.
फिर हमने जो पिछले चैप्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े, उसके हिसाब से भी कुछ मैटर करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा मुमकिन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो कि बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट या पीएमओ बना लिया गया हो और सारे प्रोजेक्ट मैनेजर हायर ही पीएमओ के अंडर होते हो और वही उनको जॉब असाइन करता हो, प्रोजेक्ट असाइन करता हो। ऐसी सूरत में प्रोजेक्ट मैनेजर अगर काम पे नहीं भी है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो स्टिल ही विल बी अंडर द पीएमओ और उसको हम तब भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही कह सकते हैं। Though he is not having any project under him, he may be, supporting or helping the PMO. Still, he is a project manager. लेकिन anyways, अगर मैं क्लासिकल प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक टेम्परेरी काम कर रहा है, टेम्परेरी असाइनमेंट कर रहा है और ये रोल उस हिसाब से टेम्परेरी है। इसका फर्क फंक्शनल और ऑपरेशनल मैनेजर से एक तो यही बन गया कि वो रोल्स काइंड ऑफ परमानेंट हैं, परमानेंट रोल्स हैं, कॉन्टिन्यूस रोल्स हैं और वो कोई जो रिपीट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक ही तरह का काम वो रोज करते हैं, जबकि आप जो काम करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो हमेशा कुछ नया होता है। मतलब कोई चैलेंज है, कोई नई चीज है जो आपने अंडरटेक करने के लिए आपको मिशन दिया गया है और उसको उस काम को परफॉर्म को अकम्प्लिश करने के लिए आप जो भी काम करते हैं वो आपका प्रोजेक्ट है। तो आपका रोल उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करवाना है, सक्सेस अचीव करना। जबकि जो फंक्शनल मैनेजर है उसका फोकस किसी चैलेंज की तरफ नहीं है, किसी टेम्परेरी असाइनमेंट की तरफ नहीं है। उसका जो फोकस है वो है कि मैनेजमेंट ओवरसाइट प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को, फंक्शनल या बिजनेस यूनिट को, जिस लेवल का भी वो फंक्शनल मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का है, डिपार्टमेंट लेवल का है, फंक्शंस कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फंक्शनल मैनेजर जो है वो मैनेजेरियल ओवरसाइट देता है। मतलब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूरोक्रेसी होती है। इसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर्स कौन है? ऑपरेशनल मैनेजर्स वो लोग हैं जो कि बिजनेस के कोर ऑपरेशन को चलाने के जिम्मेदार हैं और ना सिर्फ चलाने के बल्कि बेहतरीन तरीके से मोस्ट एफिशिएंटली उसे रन करने के जिम्मेदार हैं। अब ये तो उनका कसूर नहीं है कि वो एफिशिएंटली सिस्टम डिजाइन नहीं हुआ, ये उनका कसूर नहीं है, लेकिन वो सजेस्ट तो कर सकते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसके प्रोसीजर्स ठीक नहीं बने हुए, इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो जो भी कोई बेहतरीन तरीका कार बना दिया जाए और उसके तहत ये लोग ऑपरेट करें तो एफिशिएंट रिजल्ट्स आने चाहिए। और अगर किसी फंक्शनल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे कहीं पर भी ये बात सरफेस होती है कि जनाब हमारे जो एसओपीज बने हुए हैं दे आर नॉट ऑप्टिमम, वो एफिशिएंसी नहीं दे रहे और हमें प्रोसेसेस को, एसओपीज को इनहांस और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो दिस इज अ कॉल फॉर चेंज। दिस इज अ कॉल फॉर चेंज बिकॉज एसओपीज कैन नॉट बी चेंज जस्ट बाय द विम्स कि जी बस किसी ने सोच लिया, बड़े अफसर ने हुक्म दे दिया कल से एसओपी ये नहीं होगी, ये होगी। ऐसे एसओपी चेंज नहीं होती जब तक के उनको अच्छी तरह से डेलिब्रेट ना किया जाए, एक्सपेरिमेंट ना किया जाए और हमें यकीन ना हो जाए कि ये जो हम नया तरीका बता रहे हैं ये वाकई काबिल अमल है। तो तब्दीली को लाने का जरिया फिर बनता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसको असाइनमेंट दी जाती है कि यार ये काम जरा इस तरह से करके तो दिखाओ, होता है कि नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट मुमकिन है इससे भी बेहतर तरीके से करने का। तो फिर वो जो रूटीन प्रोजेक्ट मैनेजर ने अडॉप्ट की है उसको ऑपरेशंस में जम कर लिया जाता है। द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट इज देन अडॉप्टेड बाय द ऑपरेशंस, उसको अपनी एसओपी का हिस्सा बना लिया जाता है और फिर आइंदा वो फंक्शनल या ऑपरेशन मैनेजर उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा कोई नई जहत निकालता है
جو بھی جدت آنی ہوتی ہے، جو بھی تبدیلی آنی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، بھلے اس تبدیلی کی وجہ انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو یا جو بھی ہو، مگر آتی وہ پروجیکٹ کے تھرو ہے اور پروجیکٹ مینیجر کے ناک کے نیچے سے گزر کے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج ایجنٹ جو ہے سب سے بڑا آپ کی آرگنائزیشن میں وہ پروجیکٹ مینیجر ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پروجیکٹ مینیجر کا فنکشنل اور آپریشنل مینیجر کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں پروجیکٹ شروع کروں گا تو پرابلم کہاں سے آئی ہے، ایشو کس کا ہے، انہی لوگوں کا ہے نا، فنکشنل مینیجرز کا اور آپریشنل مینیجرز کا. اور لوگ جو مجھے ٹیم چاہیے وہ کہاں سے آئے گی، وہ بھی ادھر سے ہی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ مجھے نالج بیس کے لیے، ہیومن ریسورس کے لیے، ادر ریسورسز کے لیے، اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے فنکشنل اور آپریشن مینیجر سے بہت سا ان پٹ ملے گا اور لینا پڑے گا. اور اسی طرح جب میں پروجیکٹ ختم کر لوں گا تو جو میرے ریزلٹس ہوں گے، جو میرے آؤٹ پٹس ہوں گے، وہ واپس آرگنائزیشن کی طرف جب جائیں گے تو یہی فنکشنل اور آپریشن مینیجرز ہیں جو ان کو اڈاپٹ کریں. تو پروجیکٹ مینیجر کا بہت گہرا رشتہ ہے فنکشنل اور آپریشن مینیجرز کے ساتھ، لیکن ان کی ڈیوٹیز میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک اور فرق جو میں فنکشنل اور آپریشن مینیجر کے درمیان بتاؤں آپ کو، ویسے تو یہ دونوں ڈیوٹیز آرگنائزیشنل ہیں اور یہ کنٹینیوس ڈیوٹیز ہیں، اور ان کو ان جنرل ہم آپریشنل یا فنکشنل اوبلیک فنکشنل کہتے ہیں کہ ان کے ریپیٹیٹو کام ہے، جبکہ پروجیکٹ کے اندر جو کام ہے وہ ایز سچ ایک نئی تبدیلی لانے کا مشن ہے، اور اس کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ اور جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. فنکشنل اور آپریشن مینیجر میں کیا فرق ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے ہیلپ کرے گا؟ فنکشنل اور آپریشن مینیجر میں کیا فرق ہے؟ آصف خٹک صاحب آپ بتائیں گے؟ ایک منٹ، یہ مائک نہیں کھل رہا. جی سر، آصف صاحب. جی سر. جی سر. آپریشن اور فنکشنل مینیجر، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر آپریشنل مینیجر جو اپنی روٹین کی جو آپریشنز کے کام ہیں، جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو جو آپریٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر وہ ڈیل کرتے ہیں. اور فنکشنل ہے جو کسی خاص ڈپارٹمنٹل یعنی کوئی خاص ڈومین ہو، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو جو ڈیل کرتے ہیں، اوکے، وہ فنکشنل مینیجر. تھوڑا سا بات آپ کی سینس بناتی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپریشنز والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کور بزنس، جو آپ کا کور بزنس ہے نا آپ کی آرگنائزیشن کا، وہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کا کور بزنس ہے ٹیلی کمیونیکیشن. آل دا پیپل ریلیٹڈ ود ٹیلی کمیونیکیشن in any way, they all are operational staff. میں پروجیکٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی، پروجیکٹ تو ایک الگ جنرے ہے. لیکن جو لوگ تاریں لگا رہے ہیں، جو ٹاورز بنا رہے ہیں یا ٹاورز کو آپریٹ کر رہے ہیں، ایکسچینجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، all those people who are dealing with the telecommunication directly are operations staff. اور ان کے اوپر جو مینیجرز ہیں وہ آپریشنز مینیجرز ہیں. پھر آ جاتے ہیں فنکشنل مینیجرز. یہ وہ ہیں جو آپ کی ڈے ٹو ڈے رننگ، آرگنائزیشنل رننگ میں، مثال کے طور پہ ایگزیکٹوز ہیں. اس کے اندر جناب پھر آپ کے جو ڈفرینٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے ایچ آر ہے، آئی ٹی ہے، فائنانس ہے، اکاؤنٹس ہے. یہ سارے لوگ کور بزنس سے تعلق نہیں رکھتے، یہ لوگ آپریشنز مینیجر نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے فنکشنل مینیجرز. اچھا، اب پروجیکٹ کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کر دیا، جو کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایز سچ پروجیکٹ مینیجر فنکشنل مینیجر نہیں ہوتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ آرگنائزیشن سٹرکچر ایسا ہے کہ جہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کا کوئی اپنا الگ سے سسٹم نہیں ہے،
اور انہوں نے فنکشنل آرگنائزیشن کے اندر ہی ہونا ہے. سو پروجیکٹ مینیجرز آر ان دیٹ کیس گریٹلی ڈیپینڈنٹ آن فنکشنل مینیجر کہ ان سے ان کو سٹاف چاہیے، وہ جو ڈیٹا بیسز ہیں، جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ چاہیے، اور وہ اس کے بعد وہ اپنا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو ڈفرینٹ ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر پڑھے ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کو تھوڑی تھوڑی اٹانومی بہتر ملتی چلی گئی جب اس کا رول کلیئر ہوتا گیا. اور ایک وقت ایسا آیا جو ایک آئیڈیل تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کو خود مختاری مل گئی، اس میں وہ کسی فنکشنل مینیجر کے نیچے نہیں ہو تو وہ بہت ہی زبردست طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوگی، ڈیڈیکیٹڈ فنڈنگ ہوگی. یہ تو زبردست کام ہے، اس کو پروجیکٹائز یا پروجیکٹ بیسڈ کہتا ہوں. تو اس کے اندر پروجیکٹ مینیجر کی سے زیادہ ہوگی، پروجیکٹ مینیجر کی یا پروجیکٹ کی امپورٹنس زیادہ ہوگی. مطلب سی ای او از ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ ان دا پروجیکٹ تو لازمی بات ہے، تو پروجیکٹ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، تو اس کا کام بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، تو پرائورٹی بھی اس کو ملے گی. لیکن عام حالات میں اگر ایک عام آرگنائزیشن ہے جس میں فنکشنل مینیجر ہی زیادہ اسٹرانگ ہے تو پروجیکٹ ایسی آرگنائزیشن پروجیکٹ زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ فنکشنل مینیجر کو کیا لگے کہ پروجیکٹ میں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کا کام چل رہا ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے، پروجیکٹ سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے. until and unless it is specially advised by the CEO to pay special attention to certain projects، ان کو ریسورسز دینے. تو جب یہ اس کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پروجیکٹ مینیجر کا فنکشنل مینیجر سے بے شک تعلق بنے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پروجیکٹ مینیجر کسی فنکشنل مینیجر کے نیچے ہی ہو. مطلب میں آپ کے اس اسپائریشن سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر میں ایگزسٹ اینی فنکشنل مینیجر اور ایون آپریشن مینیجر. آپریشنز کے اندر اس کے اپنے بھی تو پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، اور فنکشن کے اندر اب ہر فنکشن کے اپنے پروجیکٹ بھی ڈپارٹمنٹ کے ہو سکتے ہیں. اب فائنانس ڈپارٹمنٹ والے ایک نیا سافٹ ویئر بنوانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشن لیول کے پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپریشن لیول کے خالی پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. مگر جس لیول کا بھی پروجیکٹ ہوگا اس کی ہیرارکی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کس قسم کا پروجیکٹ ہے اور کس قسم کی آرگنائزیشن ہے اور اس کے سکسیس کے چانسز کتنے ہیں. بٹ یہاں پہ ہم نے جو چیز کلیریفائی کی ہے وہ یہ 3 رول یہ ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کا رول، فنکشنل مینیجر کا رول اور آپریشنز مینیجر کا رول، تینوں ڈفرنٹ ہیں. جہاں تک کلیئر ہے جی؟ پلیز ریز ہینڈ if you are clear about these roles. these 3 قسم کے رول میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو یہ کلیئر ہیں. یس، صرف 2 لوگوں کو کلیئر ہیں، باقی 3 لوگوں کو کلیئر ہو گیا، 4 کو ہو گیا، باقی جو 16 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلیں تھوڑا تھوڑا کلیئرٹی آتی جا رہی ہے. مطلب جب میں نے بتایا اس وقت تو کلیئرٹی یہی بات میں آ رہی ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ان کو کلیئر. اس کی وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ سن ہی نہیں رہے، بیٹھے نہیں ہوئے یہاں پر، تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے تھوڑا انٹریکٹ کرنا چاہیے. چلیں، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. جو لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں، I'm really very thankful to you. اور جو نہیں کر رہے وہ پلیز پے اٹینشن، تھوڑا ہمیں فوکس میں آنا پڑے گا. اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسفیئر آف انفلوئنس، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ بہت سے رولز ادا کرتا ہے اس اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر. مطلب اس کا جو تعلق بنتا ہے بہت سے لوگوں سے بنتا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ایک تو یہی دیکھ لیجئے، اپنی آرگنائزیشن میں سب سے پہلے تو اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ان سے کام کروانا ہے. ٹیم میں کتنی قسم کے ممبر ہوتے ہیں، وہ تمام اس کے بالکل انر سرکل میں آتے ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری آرگنائزیشن سے اس نے ہر کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے جس سے بھی اس کو ود ان دی آرگنائزیشن انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سے انٹریکٹ کرنا ہے. کسی سے ریسورس لینے ہیں، کسی سے حکم لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو لیکن یہ ود ان دی آرگنائزیشن، آؤٹ سائڈ آف دی آرگنائزیشن کی ابھی میں نے بات نہیں کی.
تو ود ان دی آرگنائزیشن بہت سے لوگ اسٹیک، آپ کا جو اسپانسر ہے، جو آپ کا ڈائریکٹر ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر، وہ بھی آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ، وہ تو آپ کا بگ باس ہے، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی آپ نے رپورٹ کرنی ہے. اور لوگ ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں جن سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی ریسورسز لینے ہیں، کچھ چیزیں لینی ہیں، اسٹور کیپرز ہیں، باقی چیز. تو ان سارے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بنے گا. پھر آ جاتے ہیں آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. یہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کا اینڈ یوزر یا کسٹمر ہو سکتا ہے باہر بیٹھا ہوا ہو، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہو ہی نہ، تو وہ بھی آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے، اس سے بھی آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. یو کانٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے، میرے تو کانٹریکٹ میں نہیں لکھا ہوا، میرے کانٹریکٹ میں تو لکھی ہیں جی یہ چیزیں کرنی ہیں، وہ میں کر رہا ہوں، مجھے کسی سے ملنے کی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی غلط پرسپشن ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پہچاننا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے ساتھ پھر تعلقات رکھنا آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے. It is not only the requirements are not only from given in the contract are given by your boss, but basically it is your responsibility as a project manager to clarify all those requirements by various stakeholders who are in your sphere of influence. آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ چلیں گی کہ جو کانٹریکٹ میں نہیں لکھی، اور بعد میں یہ چیزیں آپ کے لیے گلے کا پھندا بن سکتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں، سنیں اور ان کو کنفرم کریں کہ یہ چیزیں کانٹریکٹ میں کیوں نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کل کہیں کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پروجیکٹ کے شروع ہوتے وقت یا شروع ہونے سے پہلے یہ باتیں کلیریفائی کر لی جائیں تاکہ بعد میں مسئلے کھڑے نہ ہوں. دیکھیں جی، کسٹمر نے جب آپ کے ساتھ وہ کیا، کانٹریکٹ کیا، تو اس نے تو اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چیزیں دیکھی. اس نے یہ تو نہیں دیکھا کہ فلانا آئٹم مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہوگا، اس کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، اور امپورٹ کرنے میں 6 مہینے سے سال کا ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے تو اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا کہ مجھے جناب فلانی چیز اس تاریخ تک چاہیے، اور اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہے، اور آپ نے بھی اپنے ایکزوبرزم میں سائن کر دیے کہ جی زبردست ہو جائے گا، کانٹریکٹ میں ایوارڈ ہو گیا. اب جب کام شروع ہوگا تو تب پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو پتا چلے گا کہ 3 مہینے تو کیا، یہ تو سال تک بھی سامان آنے کا امکان نہیں ہے، تو کام کیسے کمپلیٹ ہوگا. تو بھائی یہ جو سامان لانے والا ہے یا یہ جو بنانے والا ہے یا جس جگہ سے اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے، ایکسپورٹ ہونا ہے، وہ مال، وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی بھی تو رائے کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں. اور بجائے اس کے کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد لڑائی جھگڑا پڑ جائے اور پھر آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہوں کہ اپنا کہ جناب برائے مہربانی ہے دیکھیں نا ہمیں تو سامان آیا ہی نہیں ہے. تو یہ پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو پہلے ہی اس بات کو ان سے ایگری کروا لینا چاہیے تھا. دیٹ از ایون بیٹر. 3 مہینے ڈیلے ہونے کے بعد جب آپ کوئی بات ٹیبل کریں گے تو وہ اتنی زیادہ اس کی ویٹیج نہیں رکھتی ہوگی. کانٹریکٹ لیتے ہوئے تو جھوٹا سچا بول کے آپ نے کانٹریکٹ لے لیا، لیکن اب آپ ہر چیز کے اوپر اسپینر پھینکتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پھڈا کھڑے کرتے جا رہے ہیں. بیسیکلی آپ نہیں کھڑا کر رہے، لیکن آپ کی کم دانش مندی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ہم صحیح وقت پر اس ایشو کو نہیں اٹھا سکے. اول تو کانٹریکٹ سے پہلے وہ ایشو سامنے آ جانا چاہیے تھا، یا کانٹریکٹ میں ایسی کوئی کلاز ہونی چاہیے تھی جو اس کو کور کرتی، یا جو ہی یہ ایشو پہلی دفعہ سامنے آیا فوری طور پہ آپ کو اپنے کانٹریکٹ میں اس چیز کو ری نیگوشیٹ کروانا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جب ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے تو ہم اس کو مستحکم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب تو اس کے اوپر زمین آسمان ٹوٹ جائے لیکن ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کام تو ایسے ہی ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے، کسٹمر کو آپ ریزن تو دیں، کوشش تو کریں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کن کنڈیشنز کے اوپر کانٹریکٹ سائن کیا ہے. اگر آپ نے فرم فکس پرائز پہ کیا ہے
تو پھر ساری ذمہ داری آپ ہی کی ہے، سارا نقصان آپ کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے کنسٹرکٹر کے ساتھ کوئی عقل مندی کے ساتھ اس میں کچھ لکھا ہے کہ جناب ان چیزوں کی کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی ہوگا، تو پھر آپ بتائیں گے اسے کہ بھائی کانٹریکٹ میں ہم نے لکھوایا تھا کہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی، دس تھنگ از ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ، دیر فور اتنا ڈیلے کاز ہو سکتا ہے، برائے مہربانی اس کو آپ ری نیگوشیٹ کر کے تو اس کو کنسیڈر کریں. تو یس آف کورس تھنگس کین بی ڈن. خیر یہ میں آپ کو ضرورت اس کی محسوس کرا رہا تھا کہ اسفیئر آف انفلوئنس میں جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے، وہ کیا ان کی ضرورت ہے ہمیں، اور کیوں ہمیں باقی اسٹیک ہولڈر سے رائے لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ دا گیم بٹوین دا کسٹمر اینڈ اس، دس از مچ لارجر کینوس ہے یہ، اس کے اندر بہت سے اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہمیں سب کو انٹرٹین کرنا ہے، سب کی جائز خواہشات کو مد نظر رکھ کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی. سو یہ والا سیکشن ہمیں پروجیکٹ مینیجر کے رولز کے بارے میں اس حوالے سے بتاتا ہے کہ مختلف سفیر آف انفلوئنس میں وہ کیسے بیہیو کرے. تو سفیر آف انفلوئنس کی طرف میں جاتا ہوں. اگلی سلائیڈ آپ کو اگر نظر آ رہی ہو تو یو کین سی ا ڈائیگرام وتھ کنسنٹرک سرکلز. یہ ایسا ہی ہے جیسے پیاز ہوتا ہے، ایک بالکل اندر والا بلب ہے، پھر اس سے باہر والا بلب ہے، پھر اس سے باہر والا، اور الٹیمیٹلی باہر والا. تو یہ کیا ہیں، یہ سارے کا سارا سفیر آف انفلوئنس ہے. سب سے اندر والا سرکل پروجیکٹ مینیجر کی اپنی ذات ہے، وہ اکیلا، وہ کس سے انٹریکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اس کا سیکنڈ سرکل جس کو ساتھ وہ انٹرفیس کرتا ہے، سب سے بڑی بات تو اس کی اپنی پروجیکٹ ٹیم اور اس کے ممبرز ہیں. تو میں نے ان کے سب کے نام نہیں لکھے یا ان کے رولز نہیں لکھے، لیکن خالی پروجیکٹ ٹیم کہہ دیا. بلکہ پروجیکٹ ٹیم کے بعد پھر اگلا جو لیول آ جاتا ہے اس میں اور پروجیکٹ آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں انوالو جو ڈفرنٹ رولز ہیں، یا آپ کے جو ود ان دی آرگنائزیشن آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والے رول ہیں. مثال کے طور پہ پروگرام مینیجر آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پورٹ فولیو مینیجر ہے، یا پی ایم او کے ساتھ آپ کا جو تعلق بنتا ہے، چلیں وہ چھوڑ بھی دیں اگر پروجیکٹ پروگرام پورٹ فولیو تک رکھیں، اور ریسورس مینیجر یہ آپ کا اگلا سفیر ہے. اس کے بعد ود ان دی آرگنائزیشن جو ہمارے دوسرے اس کے علاوہ سفیر بنتے ہیں، اس کے اندر اسپانسر ہے، اسٹیئرنگ کمیٹیز ہیں، گورننگ باڈیز ہیں، پی ایم او ہے، کیونکہ پی ایم او نارملی آرگنائزیشنل لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اس سے بھی باہر اگر چلے جائیں تو عام اسٹیک ہولڈر جو میرا دنیا بھر میں ہے، مثال کے طور پہ پولیٹیشینز ہیں، میڈیا ہے، یا گورنمنٹ ہے، یا وٹ ایور. تو اس میں ہمارے سپلائرز بھی آ جاتے ہیں، کسٹمرز آ جاتے ہیں، اینڈ یوزرز آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ. لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت سے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہ ضرور ثابت ہونا چاہیے کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ واقعی اس کا کچھ پروجیکٹ کے ساتھ امپیکٹ ہے. اگر امپیکٹ نہیں ہے، ویسے ہی زیب داستان کے لیے آپ 100 لوگوں کے نام بیچ میں ڈال دیں تو وہ غلط ہوگا. اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو شو کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میں جس اسٹیک ہولڈر کا نام لے رہا ہوں یہ یا تو پروجیکٹ کو ایسے امپیکٹ کر سکتا ہے یا پروجیکٹ کا اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. دونوں میں سے ایک بات آپ ثابت کر دیں تو میں اس کو اسٹیک ہولڈر کی لسٹ میں ڈال دوں گا. یہ ہیں جی آپ کے سارے اسٹیک ہولڈر، اور یہ آتے ہیں ایک پروجیکٹ مینیجر کے اسفیئر آف انفلوئنس میں. جو جتنا قریب ہے اس سے زیادہ گہرا انٹریکشن ہے، جو جتنا دور ہے اس سے ذرا نسبتاً انٹریکشن تو پھر بھی رہے گا، نو کمیونیکیشن نہیں ہوگی، کمیونیکیشن بالکل ہوگی، لیکن وہ ذرا کم کمیونیکیشن شاید ہو. زیادہ انٹریکشن آپ کا قریب ترین والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس سے کم اس سے باہر میں، پھر اس سے کم اس سے باہر. لیکن یہ انٹریکشن ایگزسٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کے اپنے پورے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر. پروجیکٹ مینیجر لیڈ کرتا ہے جی پروجیکٹ ٹیم کو، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کور ہے نا، اندر بیٹھا پروجیکٹ مینیجر لیڈ پروجیکٹ ٹیم کو کر رہے ہیں تاکہ
پروجیکٹ کے مقاصد آبجیکٹو پورے ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیک ہولڈر جتنے بھی آپ نے بولے ہیں ابھی، ان سب کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو. اگر ہم ایک بھی اسٹیک ہولڈر کو انٹرٹین نہیں کرتے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ آپ کے پروجیکٹ کی کامیابی کے چانسز معدوم ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اگنور تو کریں ہی نا اسٹیک ہولڈر کو. پہلی بات تو آئیڈینٹیفائی کریں. بھئی ایک تو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ اسٹیک ہولڈر ناراض بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرا اسٹیک ہولڈر ہے بھی کہ نہیں ہے، اور وہ جناب ایسی کوئی حرکت کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پہلی کوشش تو ہماری یہ ہوگی کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو سمجھیں. اس کے بعد پھر یہ ایک الگ نالج ایریا ہے اسٹیک ہولڈرز کا، جس میں ہم پھر ان کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کو سمجھاتے ہیں. مطلب ہم اسٹیک ہولڈر کو ہینڈ ہولڈنگ کر کے تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس سے مخالفت مول نہیں لیتے. ایون اف کہ اسٹیک ہولڈر نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹل دیر یور اسٹیک ہولڈر، سم ہاؤ یو ہیو ٹو لیو ود دیم. اب ایک دشمن ہے تو اس کے ساتھ پنگے لینے ضروری نہیں ہے کہ ہر 2 منٹ بعد لڑائی ہو اس کے ساتھ. مے بی وہاں پہ خاموشی از دا بیسٹ پالیسی. سو جو بھی کوئی طریقہ کار ہے کیسے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کرنا پڑے گا پروجیکٹ مینیجر کو، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، اور تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ مسلسل ہوتا رہتا ہے. پروجیکٹ مینیجر works to balance the competing constraints on the project with the resources available. پروجیکٹ مینیجر کے مسائل، ہر کام کرنے میں اس کو ریسورسز چاہیے، اور ریسورسز ہی وہ چیز ہے جو ہوتا ہے. لازمی بات ہے جس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی وہ جائے گی. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں بہت ہیں تو آپ کا جو ریسورس پول ہے وہ بے شک کم پڑ جائے گا. تو وہ ریسورس پول کم پڑ جائے گا تو وہ کنسٹرینٹ ہو جائے گا. تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اکنامیکلی کام کریں. اکثر آرگنائزیشن میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم اکنامیکلی کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ہم اکنامیکلی کام کریں، اور سورسز تو پھر اس کو ملیں گے جو اسٹریٹجیکلی زیادہ امپورٹنٹ کام ہوگا یا زیادہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوگا. تو ہمیں اپنے پروجیکٹ کے کنسٹرینٹس کے ساتھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں اس کے حساب سے ریسورس اویلیبلٹی کتنی ہے اور ہم کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ. پروجیکٹ مینیجر آلسو پرفارمز کمیونیکیشن رول بٹوین دا پروجیکٹ اسپانسر، ٹیم ممبرز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈر. ایک تو وہ پروجیکٹ مینیجر خود ذمہ دار ہے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا، اور وہ لنکیجز بھی پرووائڈ کرتا ہے امونگسٹ ویریس اسٹیک ہولڈرز. مطلب پروجیکٹ سے متعلق جتنی بھی کمیونیکیشن اکر کرنی ہے amongst all the stakeholders, this is within the responsibility of the project manager. اس کا مطلب ہے کس نے کس کو کیا رپورٹ دینی ہے، کون کس سے کیا پوچھ سکتا ہے. This all has to be designed beforehand in the project communication management plan by the project manager. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو sphere of influence پہلے سمجھا تھا ہم نے، وہ اسی لیے سمجھا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر نے ان کے درمیان تمام کمیونیکیشنز کو بھی ڈیزائن کرنا ہے. اس میں لوگوں کو احکامات جاری کرنے سے لے کے پریزنٹیشنز دینے تک، ویژن آف سکسیس دینا، کچھ بھی کام جو پروجیکٹ مینیجر میں جس کسی نے بھی کرنا ہے، اور اس کو جس کسی پارٹی کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کا پلان سارا کمیونیکیشن پلان میں ہونا چاہیے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کر لی اگر ایک کی کمیونیکیشن ہو جائے گی, ایک آپ بس پروگرس رپورٹ سب سے شیئر کر دیں. دس از دا موسٹ اسٹوپڈ تھنگ یو کین ڈو. خالی ایک رپورٹ اور وہ سب کو ایک ہی شکل میں دے دی جائے. میرا مطلب ہے ایک آدمی کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھ ہی نہیں آنی. مطلب ایک اکاؤنٹ کا بندہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا لائنیں لگا کے دے دی ہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی جس کو جو ڈیٹا جس شکل میں چاہیے اسے اس شکل میں پرووائڈ کریں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رپورٹ سب کو بھیج دیں. ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن کسی کے لیے خطرناک ثابت ہو, کوئی مکمل طور پہ کنفیوز ہی ہو جائے. تو یہ جو کمیونیکیشن آپ پلان کرتے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اس کے اندر لازمی یہ دو سائنسز جو دو نالج ایریاز ہیں, اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ اور کمیونیکیشن مینجمنٹ, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. آپ اچھی طرح سے اسٹیک ہولڈرز کو اینالائز کریں گے, ان کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کو سمجھیں گے, ان کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کو, کمیونیکیشن ریکوائرمنٹس کو سمجھیں گے, تو کمیونیکیشن اس کے حساب سے ڈیزائن کریں گے. ان کے فارمیٹس کیا ہوں گے, کب کیا کون کس کو رپورٹ کرے گا, یہ ہم انشاءاللہ کمیونیکیشن کے چیپٹر میں اور اسٹیک ہولڈر کے چیپٹر میں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. پھر جناب پروجیکٹ مینیجر اپنا رول ادا کرنے کے لیے جس طرح کی بھی کمیونیکیشنز کرتا ہے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, ان کمیونیکیشنز کو سافٹ سکلز کہتے ہیں. اور اس میں بات چیت آ جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ آپس کا تعلق آ جاتا ہے, لوگوں کو سمجھنے اور انہیں مینیج کرنے کی ٹیکنیک آ جاتی ہے, ایبلٹی آ جاتی ہے. پھر لوگوں کے درمیان کے مسائل ریزالو کرنا, مشکل سچویشنز میں حل نکالنا, اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس گین کرنا. کنسنسس کے حوالے سے ہمیں اسٹیک ہولڈر کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پروجیکٹ ڈیسیژنز اور ایکشنز کے لیے. ہم آٹوکریٹیکلی کسی کو اگنور کر کے فیصلے نہیں لیتے, اور اگر ہم کوئی فیصلہ لیتے بھی ہیں تو ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کو پہلے کنوینس کرتے ہیں, ان سے کنسنسس گین کرتے ہیں تاکہ وہ کل کھڑے ہو کے ہماری مخالفت نہ کریں. اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ آپ یوں سمجھیے کہ جو اسٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہے, اور جو اگینسٹ ہے وہ کوئی گند ہی بولے گا. تو جب تک کنسنسس مکمل طور پہ گین نہیں ہوتا, 100% ایگریمنٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم تسلی سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو کامیاب پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ کچھ سکلز جو ہیں وہ مسلسل اور ایفیکٹولی استعمال کرتے ہیں, اور ان سکلز میں سے جو ٹاپ 2% پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ سپیریئر ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن سکلز میں اعلیٰ ہوتے ہیں. مطلب اگر میں یوں کہوں کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ٹو بی سکسیسفل, دا کی از کہ آپ اچھا تعلق قائم کرنے والے ایک پسندیدہ انسان ہوں, ایک پلیزنگ پرسنالٹی کے مالک ہوں, اور آپ کے کمیونیکیشن سکلز, بولنا, لکھنا, پریزنٹ کرنا, they all should be excellent. If you can work on that, اگر آپ کی پرسنالٹی ابھی اس طرح کی نہیں بھی ہے, and you can start working on that, you can trust me on that, کہ these all are learnable skills. لکھنا, ایکسپریس کرنا, بولنا, پریزنٹیشن دینا, پھر جناب آپ کے جو اپنا کیا کہ تعلقات قائم کرنا, لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنا, تمام مختلف اسٹیک ہولڈرز آپ کو ضرورت پڑے گی. اور ایک بات ضروری یہ ہے کہ جو کچھ بھی تعلق ہم کام کرتے ہیں نیگیٹیوزم نہیں ہونا چاہیے,
ایک اچھا پروجیکٹ مینیجر ہمیشہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ بات کرتا ہے. دیکھیں اگر آپ نیگیٹو ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو اگر آپ 100 بندوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر لوگ آپ کے نیگیٹو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے آپ سے امپریس ہو جائیں گے، لیکن وہ جو نیگیٹو سوچ آپ دے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے سوچنا شروع کریں گے اور ڈپریس ہوں گے، اور ڈپریس لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. تو پروجیکٹ مینیجر کو انٹینشنل کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ مینٹین کرے. اگر آپ کے سپیریئر ریلیشن شپ سکلز بھی ہیں، کمیونیکیشن سکلز بھی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن باتیں آپ بہت نیگیٹو کرتے ہیں تو آپ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ حاصل نہیں کر پائیں گے. پھر جناب آپ کی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ود اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا ٹیم اینڈ اسپانسرز اپلائز اکراس ملٹیپل آسپیکٹس آف دی پروجیکٹ، جس میں کچھ فائنلی ٹیونڈ سکلز ہیں جو مختلف طریقوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بولنے کا سٹائل یا بولنے کا طریقہ، لکھنا کیسے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، خط لکھا جاتا ہے، بچپن سے لکھتے آ رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے نہ ہمیں بولنا آیا اور نہ ہمیں لکھنا آیا، پڑھ لکھ کے گنوایا ہم نے. نان وربل بھی ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو بغیر بتائے بغیر بولے کنوے کر دی جاتی ہیں. بات کرتا ہوں ان کے اوپر بھی، مگر ان دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایچ ہو گئی ہیں کہ جی بس یہ تو اس کو تو بولنے نہیں آتا. بھائی بولنا سیکھیں گے تو آئے گا. آپ کو میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ مانا آپ اچھا نہیں بول سکتے مگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یہ نہیں ہوتے اسٹیمرر ہوتے ہیں، جو اسٹیمر کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک اسٹیمر کرنے والا بندہ تھا جو ہے وہ تو سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ وہ کسی کے سامنے بول ہی نہیں سکتا. تو وہ تو کوشش یہی کرتا ہے میں بات ہی نہ کروں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ مذاق اڑائے گا یا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، تو وہ تو یہی کوشش کرتا ہے نا. تو سب سے زیادہ تو وہی چھپے گا. آپ کیوں چھپتے ہیں؟ آپ کو اسٹیمرر ہیں. اور جبکہ اسٹیمرر کو پتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سکل ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں تھوڑی پریکٹس کروں گا کر لوں گا. آپ یقین کیجئے کہ ہم اسلام آباد ٹوسٹ ماسٹر کلب کے اندر ہوتے تھے اور وہاں کی یہ وربل اور اسپیچز اور کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہاں پر ہمارے پاس خاص طور پہ ایسے لوگ آتے تھے جو شرمیلے بہت تھے، بولا نہیں جاتا تھا ان سے لوگوں کے سامنے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سب سے بڑا فیئر کہتے ہیں سٹیج فیئر ہے، کہ سامنے لوگوں کو بٹھا دو تو بندے کی گھوگی بن جاتی ہے. یہ ڈر دور کرنا ہے. اسی کے لیے ہمیں بار بار لوگوں کے سامنے جا کے بولنا ہے تاکہ ہم الٹیمیٹلی اپنی یہ جھجک نکال سکیں. نہ صرف ایسے لوگ آتے تھے جو شرمیلے تھے اور لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، بلکہ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے پاس کئی سٹیمررز بھی آئے اور اس میں انہوں نے وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ بریو تھے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یار ہم تو بول نہیں سکتے دو فکرے سیدھے، پھر بھی وہاں تقریر کرنے کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ یقین کیجئے کہ ان سپیچز میں ہم نے لوگوں کا سٹیمر ختم ہوتے ہوئے دیکھا. ہر دفعہ آتے تھے، ہر دفعہ پرابلم ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اور سب سے اچھی بات وہاں اس کلب کی یہ تھی کہ وہاں کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں. ہمیں پتہ ہے یار یہ بندہ سٹیمر کرتا ہے تو اب اس کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کو بہت کیئرفلی سنتے تھے. چند سپیچز کے بعد اس کا سٹیمر ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا اور پھر ختم ہو جاتا تھا. آپ شاید یہ بات جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ کو شاید اس بات کا پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ سٹیمر جو ہے یہ بھی اصل میں کوئی پرماننٹ بیماری نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طرح کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے.
اور میں ایسے اسٹیمررز کو جانتا ہوں، ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا، اس سے 2 فقرے بولے نہیں جاتے تھے، بٹ ہی واز دا بیسٹ ڈبیٹر آف دا اسکول. جب وہ ڈبیٹ کرتا تھا تو مجال ہے جو کوئی کہیں اٹک جائے. اور اسی طرح میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اسٹیمر کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن گانا گاتے ہیں تو کیا بات ہے جناب، زبردست آواز میں، بالکل کسی پرابلم کے بغیر گانا گاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جہاں جہاں جھجک نکل جائے، جس چیز کی جھجک نکل جائے، وہاں آپ زبردست ہو جاتے ہیں. تو آپ کی پرسنالٹی میں کتنے ہی فلاز کیوں نہ ہو، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. تو یہ جو وربل اور ریٹن اور نان وربل سکلز ہیں، اگر آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا رول ادا کرنا ہے تو اس میں آپ کو ملکہ حاصل کرنا ہوگا. پھر جناب کریٹنگ، مینٹیننگ اینڈ اڈیئرنگ ٹو کمیونیکیشن پلان اینڈ اسکیڈول، جو ہم نے پہلے بتایا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو جانو، سمجھو ان کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کو، اور پھر کس نے کس سے کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کی کمیونیکیشن نیڈز کو سمجھیں اور اس کے حساب سے کمیونیکیشن پلان اور کمیونیکیشن کا اسکیڈول بنائیں اور اس کو پھر مینٹین بھی کریں اور اس کے مطابق کام بھی کروائیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. پھر جب آپ نے اتنا اچھا پلان بنایا ہے اور آپ کو پتا ہے کون کسے کب کہاں رپورٹ دے گا، کون کس کو کیا بات کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وی آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ پریڈکٹیبلی اینڈ کنسسٹنٹلی. اتنا زبردست پلان ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون کب کیا کرے گا، کون کس کو کب کیا رپورٹ دینے جائے گا. تو اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ بہترین پروجیکٹ مینیجر کی بات کر رہے ہیں. تو اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ بھلے اپنے آپ کو آبزرو کر لیجئے، آپ کو ان میں سے کچھ فلاز نظر ضرور آئیں گے اپنی ذات کے اندر بھی، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہت اچھی جو یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی ہیبٹس ہوں. تو اپنی اچھائیاں اور برائیاں کنفرم کرنے کا موقع ملے گا، اور جو برائیاں ہیں یا غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کا بھی موقع ملے گا. Then seeking to understand the project stakeholders communication needs. آپ ہر وقت، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جب آپ نے اسٹیک ہولڈر کو شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، نا. اسٹیک ہولڈر ایک ایسی چیز ہے جو تھرو آؤٹ دا لائف آف دی پروجیکٹ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، اپنی امپورٹنس بھی اس کی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، اس کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اسٹیک ہولڈر کو شروع میں آئیڈینٹیفائی کر کے سمجھنا ہے، بلکہ تھرو آؤٹ اس سے کمیونیکیشن چینل کھلا رکھنا ہے، اس سے ملتے جلتے رہنا ہے، اور اس کی بدلتی ہوئی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے رہنا ہے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے رہنا ہے. میکنگ کمیونیکیشن کنسائز، کلیئر، کمپلیٹ، سمپل، ریلیونٹ اینڈ ٹیلرڈ. یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. کمیونیکیٹ تو ہم کر ہی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. آپ ایک بات کرنا چاہتے ہیں ایک ڈسکشن کے اندر، اور آپ کے پاس یو ہیو اے ویری ویلڈ اینڈ گڈ پوائنٹ، بٹ وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ یور آئیڈیا، اینڈ آدھے گھنٹے تک آپ بات کے ارد گرد ہی گول چکر لگاتے رہتے ہیں، اصل بات نہیں کہہ پا رہے ہوتے. بیچ میں بہت سے ہیزی آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اصل بات سے کبھی ادھر کبھی ادھر نکل جاتے ہیں. ویری کامن. وی کانٹ ایکسپریس آور سیلوز ان اے کنسائز مینر. اکانومی آف ورڈز، کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کر جانا، یہ کمال ہے. یہ بھی ایک سکل ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب، اور یہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لینگویج پہ کمانڈ نہ ہو تو لفظ نہیں ملتے، تو آپ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، ادھر سے ٹانکا ادھر ملا ملو کے گھما کے، وہ پتہ لگتا ہے کہ پورا تھیسس آپ نے لکھ دیا ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے. اور ایک اور بندہ آئے گا، وہ ایک فقرے میں وہ ساری بات کہہ کے چلا جائے گا اور آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے، یار میں نے تو یہ 50 صفحوں میں بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ ایک ہی فقرے میں سمجھا کے چلا گیا. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ کمیونیکیشن کو مختصر رکھیں اور جامع رکھیں. ٹھیک ہے جی، چھوٹی کمیونیکیشن لیکن جامع ہو اور مکمل ہو، ساری بات اس ایک فقرے میں آ جائے اور واضح ہو. بہت مشکل الفاظ میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت
مطلب وہ ٹون بھی آپ کی واضح ہونی چاہیے، واضح، سادہ، کمپلیکیٹ بات نہ کریں، اور جو پتے کی بات ہے وہ کریں، ریلیونٹ، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسٹیج اس سے ہوتی ہے، وہ جو ہم کنسائز نہیں ہو پاتے وہ یہی ہوتا ہے، سر وہ دیکھے نا فلانے نے یہ کہا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا، تو بھائی یہ کیا بکواس ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس فضولیات کی بیچ میں لانے کی؟ جو اصل بات ہے وہ کرو، بلا وجہ کی بیچ میں نوائز کریٹ کر دی، اور حالات و واقعات کے حساب سے اپنے میسج کو ٹیلر کریں۔ فرض کریں آپ کا باس جلدی میں ہے اور وہ آپ کی 10 منٹ کی سپیچ نہیں سن سکتا، تو چھوٹا سا مختصر میسج، اور اتنا میسج جو اس وقت کے لیے اس کے لیے کافی ہو، جس سے اس کو آئیڈیا ہو جائے، باقی بات میں سر آپ کو بعد میں بتا دوں گا، بس جاتے جاتے یہ سمجھ لیجئے کہ فلانا کام تقریباً ہو گیا ہے، آپ واپس آئیں گے تو میں رپورٹ دے دوں گا۔ ٹیلر کریں اس سچویشن کے حساب سے۔ پھر انکلوڈنگ امپورٹنٹ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو نیوز۔ ایک یہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے باس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو بری خبریں نہیں سنانا چاہتے، صرف اچھی خبریں سنانا چاہتے ہیں، تو ہم بری خبریں چھپا دیتے ہیں۔ یہ بات کنسیڈر کیے بغیر کہ بھائی جب اس کے نالج میں نہیں آئے گا تو وہ چیز ٹھیک کیسے ہوگی؟ ہم اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، انڈر دی کارپیٹ کر دیتے ہیں، چھپائے رکھتے ہیں، اور جب وہ ایٹم بم بن جاتا ہے اور جب باس آپ سے پوچھتا ہے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، تو پھر آپ اپنی آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کا ناراض ہونا زیادہ ضروری ہے یا آرگنائزیشن کا تباہ و برباد ہونا؟ میرا مطلب ہے آپ نے صرف ایک آدمی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آرگنائزیشن کا بیڑا غرق کر کے رکھی۔ تو جناب علی، نیگیٹو نیوز اور پازیٹیو نیوز اگر امپورٹنٹ ہیں تو باس کو کمیونیکیٹ کرنی ہوں گی۔ سٹائل ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، یہاں آپ چھوٹی سی پالیٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں، باس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے صحیح وقت دیکھ کر بات کر لی جائے، لیکن یہ نہ کیا جائے کہ چھپا دیا جائے، انڈر دی کارپیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ جناب میں نے آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو کہ ہماری کامن مسٹیکس ہیں۔ پھر فیڈ بیک ضرور ہونی چاہیے، ون وے کمیونیکیشن بالکل نہیں۔ کسی بھی سٹیک ہولڈر سے بات کریں، ساتھ پوچھ لیں سر سمجھ آئیے آپ کو، اگر پورا نہیں تو آدھا میسج تو سمجھے اگلا بندہ۔ تو فیڈ بیک سے کافی باتیں پتہ چلتی ہیں، پتہ چلتا ہے جی میں تقریر کرتا کرتا کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور ایک آدمی سن ہی نہیں رہا شروع سے، اسے کیا پتا کیا بات ہوگی، اور میں بات سے بات ریلیٹ کرتا جا رہا ہوں۔ ریلیشن شپ کے سکلز بہت اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے، بندے کو لونر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کو تھوڑے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کرنا چاہیے، آپ کا ایکسٹینسو نیٹ ورک آف پیپل ہونا چاہیے۔ تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ مینیجر سفیر آف انفلوئنس سب لوگوں سے بول چال کی حد تک ضرور ہونا چاہیے، سلام دعا ضرور رہنی چاہیے۔ These networks include formal networks such as organizational reporting structure اور informal بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ ہم پی ایم آئی کے ایونٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ سارا فوکس نیٹ ورکنگ پہ ہوتا ہے، مطلب جو ایونٹ ہوتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، جو باقی سب کچھ ہوتا ہے، پیپرز پڑھے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر وہ ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اصل جو مزہ ہوتا ہے اس بات کا ہوتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو وہاں ہم وی بیسیکلی لک آفٹر کہ یار کون سے سیشن میں کون آئے گا، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے سیشنز بھی رکھتے ہیں، نیٹ ورکنگ پیور نیٹ ورکنگ سیکشن بھی رکھتے ہیں، چائے وغیرہ کے اوپر، وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انٹروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے جو ایشیا کے لوگوں کا تھوڑا سا ایک بیماری بھی ہے، ہم لونرز بڑے زیادہ ہوتے ہیں، ہم اپنے سفیر کے اندر ہی بند رہنا پسند کرتے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تو کونے میں کھڑے رہنا، کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ اچھا وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ آ کے آپ سے ملتے ہیں اور انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا ہلنا جلنا پڑتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایک دفعہ ایک کی نوٹ اسپیکر تھا، اس نے ہمیں کہا کہ 5000 لوگ تھا ہال کے اندر،
उसने कहा सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। उसने कहा जी हर बंदा अपने इर्द गिर्द जितने बंदे खड़े हुए हैं उन सब से इंट्रोडक्शन लेगा और अपने विजिटिंग कार्ड आप एक्सचेंज करेंगे इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। जो बंदा सबसे ज्यादा लोगों से इंट्रोड्यूस करेगा और जिसके पास सबसे ज्यादा कार्ड्स होंगे उसको मैं कोई इनाम दूंगा। अब वो 2 मिनट की एक्टिविटी जो बन गई वो इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन गई कि वो जो 8-10 लोगों के कार्ड मैंने इकट्ठे किए थे वो मुझे पूरे 3 दिन के सेमिनार के अंदर जब कहीं जहां जहां मिलता था तो हम सलाम करते थे, हम एक दूसरे को हाय करते थे, बात करते थे, किस मीटिंग पे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कहने का मकसद है कि एक रिलेशनशिप सा बन जाता। ये जरूरी है, यू मस्ट डेवलप रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स आपके अदरवाइज फॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल तो है ही है, वो भी होना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बनाए। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में पीएमआई का चैप्टर है, उनको उनके इवेंट्स होते हैं, उसमें जाएं, देखें और कौन कौन से लोग हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड्स के अंदर, वो क्या बातें करते हैं, वो कहाँ से आते हैं। मे भी आपका किसी ऐसे बंदे के साथ यू फॉर्म अ फ्रेंडशिप जो आपको बड़ी चीजें सिखाने के आप उससे बहुत सी चीजें सीख सकें। तो इस हवाले से तो यही बात जो मैंने आपसे की, इनफॉर्मल नेटवर्क्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को डेवलप होने का मौका देते हैं, अपने आप को मेंटेन और नर्चर करने का, और जो बहुत जरूरी है। इनफॉर्मल नेटवर्क्स में यूज ऑफ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हो सकती है विद इंडिविजुअल्स सच एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। अब मैं इस हवाले से ये कह सकता हूँ कि मैं जब इन सेमिनार्स पे और इन सब जगहों पे जाता रहता था ओवर द ईयर, तो मेरी वहां पे बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं किताबों के, उनसे 1-to-1 बात करने का मौका मिला। तो फ्रेंडशिप की हद तक उनसे रिलेशनशिप बने, उनसे ईमेल के ऊपर बातचीत होती है। आप यकीन कीजिए कि कभी कोई ऐसा मसला आ जाता है जो मुझे समझ नहीं आता कि यार ये कैसे होगा, तो मैं कभी कभी उनको ईमेल करके पूछता हूँ कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में। वो आपको एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं। और ना सिर्फ करते हैं, मुझे एक और बात बड़ी जबरदस्त अंदाजा हुआ कि ना सिर्फ ये कि हम अच्छे लोगों को ढूंढते हैं और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बल्कि हमें अपने आप को गेज करने का भी मौका मिलता है। हम अपने आप को समझते हैं हम पता नहीं पाकिस्तानी हैं, दुनिया में किस लोएस्ट एब के ऊपर होंगे, हम सबसे घटिया कौम है शायद। वहां जाके पता चलता है कि नॉलेज के हिसाब से अगर देखें तो आपकी भी कहीं हैसियत है। कुछ लोग आपसे भी सीखना चाहते हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं जब इवेंट्स पे जाता हूँ वहां पर मैं अक्सर लोगों को जानता भी नहीं होता और वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं कि जी आपको हम जानते हैं। कैसे जानते हो भाई? मैं तो कभी आया नहीं तुम्हारे मुल्क में या कहीं। वो जी हमें इंटरनेट के ऊपर फलानी जगह से पता चला, या projectmanagement.com में आपका हमने कमेंट पढ़ा था, या फलानी चीज की थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे होता है। फिर जब आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके पेपर्स पढ़ें, ये करें, वो भी एक चीज, वहां पर भी कुछ थोड़ी अवेयरनेस होती है। खैर, कहने का मकसद ये कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को आप जानते हो तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क्स हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर को अलाउ करते हैं कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एंगेज कर सके मसाइल को हल करने में। मतलब मैं 4 अच्छे लोगों को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में चारों को वो इशू भेज देता हूँ, मुझे चारों तरफ से राय आ जाती है, मैं ज्यादा बेहतर सोल्यूशन बता सकूंगा ना, मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकूंगा। ओके जी, यहां तक की बातचीत जो मैंने की है इस पे कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है डिस्कशन तो बनती है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कोई इसमें से टॉपिक उठाएं और बात करें, होनी चाहिए। जी जनाब, प्लीज रेज हैंड्स। या मैं ब्रेक कर लूं, ब्रेक के बाद क्वेश्चन आंसर करें? ब्रेक के लिए तो हाथ उठा दें, कोई हाल नहीं है आप लोगों का, ब्रेक भी नहीं करना चाह रहे। चलें, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 10 minutes and then we'll get back. Thank you very much.